بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. सूरत इब्राहिम से हमें शुरू करना है। सूरत इब्राहिम मक्की है, 7 आयत है और 56 7 रुकू है और 56 आयत है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हरूफ मुक़त्तआत हैं कुरान में, जहाँ हरूफ मुक़त्तआत आते हैं उनके फौरन बाद किसी भी हरूफ मुक़त्तआ के बाद फौरन आगे कुरान का जिक्र होता है। ये आप आपका मुशाहिदा भी होगा और आप इसे देख भी सकती है। तो यहाँ भी यही है, अलिफ लाम रॉ किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये किताब है यानी कुरान, हमने इसको नाजिल किया आपकी तरफ, लितुख़रिजन नास, ताकि आप निकालें लोगों को जुलुमात से अंधेरों की तरफ भी, इसमें रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और उस ज़ात की तरफ निकालें जो, और इस रास्ते की तरफ जो गालिब है और तारीफों वाला रास्ता है। अल्लाह की ज़ात वो है, लहू, उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो जमीनों में है। वही ववैलुल लिल काफिरीन, सो खराबी है काफिरों के लिए, में अज़ाबिन शदीद, सख्त अज़ाब से। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना, वो लोग जो पसंद करते हैं, हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, अल आखिरत, आखिरत के मुकाबले में। यानी जो लोग दुनिया की जिंदगी को ही पसंद करते हैं, वयबगूनहा इवजा वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वयबगूनहा इवजा, और कजी तलाश करते हैं दुनिया की जिंदगी में। ये कैसे लोग हैं? उलाइका फी ज़लालिन बईद, ये लोग दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। वमा अरसलना में रसूल, नहीं भेजा हमने कोई भी रसूल, मगर बिलिसान कौमी ही, अपनी कौम की जुबान में ही आया है वो, यानी अरबी हैं तो वो अरबियों में अरबियां आएंगी, इब्रानियों में आए हैं तो इब्रानी होते हैं। क्योंकि लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो बयान करे उनके सामने। फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा, यानी अल्लाह के अहकामात, और अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है। वो यहदी मन यशा, और हिदायत देता है जिसे चाहता है। और ए नबी वलकत, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक हमने मूसा को भी भेजा निशानियां देकर, अन अखरिज कौमा को, इसलिए भेजा कि वो अपनी कौम को निकाले, मिन ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ, वज़क्किरहुम, उनको याद दिलाएं, बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला के दिन। इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, बेशक इसमें भी निशानियां हैं, लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर उसके लिए जो सब्र रखने वाला है, और हर उस शख्स के लिए जो शुक्रगुजार है। इस कौला मूसा, जिस वक्त कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को, ए या मेरी कौम, यानी या कौम, यानी ए मेरी कौम, उस्कुरू निअमतुल्लाह, अल्लाह की वो नियामतें याद करो, अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर की। फिर आगे बताया जा रहा है अल्लाह ने वो नेमतें क्या की, अल्लाह ताला ने, इस अंजाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात दी। मेरी आवाज आ रही है सारी बात आपको? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। याद करो नेमतें जो अल्लाह ने तुम्हें दी, इस अंजाकुम, जिस वक्त उसने निजात दी तुम्हें, मिन आले फिरौन, फिरौनियों से, यसुमूनकुम, फिरौनी क्या करते थे, वो तुम्हें तकलीफ देते थे, सू अल अजाब, बुरा अजाब। और वो बुरा अजाब क्या था? युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे, वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। वफी दालिकुम बला, उन उसमें तुम्हारे लिए आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की तरफ से जो और बहुत बड़ी आजमाइश थी। आगे करें कुरान पाक को। व इस तअज़्ज़ना रब्बुकुम, जब वाज़े ऐलान किया तुम्हारे रब ने, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का ऐलान है, और ऐलान क्या है अल्लाह का, कि अगर तुम किसी भी नेमत का शुक्र करोगे तो मेरी तरफ से भी वो नेमत बढ़ेगी। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाफरमानी करोगे, ना शुक्री करोगे, तो इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब भी सख्त है। फ़क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ि जमीअन, अगर कुफ्र इख्तियार करो तुम और जो भी जमीन में है सारे के सारे, तो भी अल्लाह गनी है और हमीद है, काबिल तारीफ है। यानी अगर दुनिया की सारी मखलूक मिलके भी अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी और कुफ्र करना शुरू कर दे, तो अल्लाह की सल्तनत में जरा बराबर भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अलम यातिकुम, क्या नहीं आई तुम्हारे पास, नबअुल्लज़ीना, खबर उन लोगों की, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, कौम आद, कौम नूह, कौम समूद, वल्लज़ीना मिन बअदिहिम, और वो लोग भी जो उनके बाद थे, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, इन्हें कोई नहीं जानता मगर अल्लाह जानता है। यानी कुरान में तो उनके ही जिक्र है ना, लेकिन कुछ ऐसी कौमें भी आए जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। जाअतहुम रसूलुहुम, उनके पास रसूल आए, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल लेकर, फरद्दू अयदियहुम, बस उन्होंने लुटाए इन्होंने अपने हाथ की, अफवाहिहिम, अपने मुंहों में, कालो, और कहा, यानी वहां के लोगों ने मुंह हाथ पे
جو ہے نا اپنے جو ہاتھ ہیں وہ منہ پہ رکھے اور کہنے لگے ان کفرنا، بے شک ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں بما ارسلتم، اس چیز کے ساتھ جو تم دے کر بھیجے گئے، ان لفی شکین، اور بے شک ہم مما شک میں اس چیز کے بارے میں تدعوننا الیہ مریب، جس کے بارے میں تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ جب نبیوں پر یہ کہا کہ ہم اس کے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا اس کے منکر ہیں، تو قالت رسولہم، تو ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں شک کرے ہو؟ غور کرو، فاتر السماوات والارض، وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بھی، یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ لیغفر لکم، تاکہ وہ بخش دے من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، یؤخرکم، اور مؤخر کر دے تم سے، الی اجل مسمى، ایک مدت تک عذاب۔ قالوا، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہو، تریدو، تم چاہتے ہو، ان تصدون، آگے تم بھی روکو ہمیں، عما کان یعبد آباؤنا، اس طریقے پر جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، فأتنا بسلطان مبین، ہمارے پاس دلیل لے آؤ، دلیل لاؤ گے تو ہم تمہیں مانیں گے۔ یہ بھی بس ان کی اپنی بات تھی کہ دلیل لاؤ گے تو مانیں گے، دلیلیں بھی ان کے پاس بہت آئی، یہ بس ایسے ہی رکاوٹیں ڈالتے تھے اور بے بنیاد اعتراض کرتے تھے، دلیلیں آ بھی جاتی تو انہوں نے حضور کو یا اس وقت جتنے بھی انبیاء ان سے پہلے آئے ان کی قوموں نے بھی دلیلیں مانگی اور انہیں بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ قالت رحم رسولہم، کہا ان لوگوں کو ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر تمہارے جیسے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یمن علی من یشاء، احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں پر، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں رسول بنا دیا، وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان یکم بسلطان، کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل، لیکن ہمارا اختیار ہوتا ہے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم توکل نہ کرے اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، جیسے جبکہ اس نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، ولا نصبرن، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتمونا، ان تکلیفوں پر جو تم نے ہمیں دی، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات پر ہی چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو کہ وہ بھروسہ کریں۔ تو لہٰذا انبیاء کیا کہا کرتے تھے، انبیاء کو بھی جب تکالیف آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم ہمیں جو تکلیف دے رہے ہو ہم اس پر صرف صبر ہی کریں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ نبیوں نے بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا ہے، تو اللہ نے اپنے نبیوں کی زبانی ہمیں بھی یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کی ذات پہ ہی ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ قال الذین کفروا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں انہوں نے کہا لرسولہم، اپنے رسولوں کو، کہ دیکھو لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور بضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، تو پہلی دھمکی یہ ہے کہ تمہیں جلا وطن کر دیں گے، او لا تعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت پہ لوٹ آؤ۔ فاوحا الیہم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جب ہمارے نبیوں کو اس طرح کی پیشکش کی یا اس طرح کی دھمکیاں دی تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ لنہلکن الظالمین، کہ آپ لوگ نہ گھبرائیں، ہم ظالموں کو ہی ہلاک کرتے ہیں، ولنسکننکم الارض، اور تمہیں زمین میں ہم بسائیں گے، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی، یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہوگا جو کھاتا ہے خوف میرے سامنے کھڑے ہونے کا، خوف وعید، اور یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میری دھمکی کا خوف رکھتا ہے، یعنی دنیا میں تمہیں جما دوں گا اور یہ جو تمہارا انکار کرتے ہیں نبیوں، میں ان کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ ہوگا اس کے لیے جو میرا خوف رکھتا ہے، میرا یعنی جیسے خوف خدا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میرے سے میرے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ واستفتحوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، وخاب کل جبار عنید، اور نامراد ہوا ہر جبر کرنے والا ضدی، تو جبر کرنے والے تھے اور ضدی بھی تھے، یہ جتنے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ان کی قوموں کو جھٹلانے والے وہی ہوا کرتے تھے جو ضدی ہیں اور تکبر کرتے تھے، اور جو مال کی اتنے زیادہ مال کی ہوس میں پڑے ہوئے تھے کہ انہیں لگتا تھا ہمارے مال، ہماری اولادیں، ہمارے خادم ہمیں بچا لیں گے، تو متکبر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ حق کا بات کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تکبر جو ہے نا اسے حق بات قبول کرنے سے روکتا ہے، تو جتنے بھی جھٹلانے والے ہوئے ہیں آج تک ان میں یہ چیز تھی کہ وہ متکبر تھے، شیطان بھی متکبر تھا جب اس نے اس بات سے انکار کیا کہ میں سجدہ کروں۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے وہ اس کا، اور پلایا جائے گا اس کو بھی ماء ان سدید، پیپ والا پانی، یتجرعہ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا وہ، ولا یکاد یسیغہ، نہیں قریب کہ اس کو حلق سے اتار سکے، ویأتیہ الموت، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے آگے عذاب ہوگا سخت۔ قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا کہ جہنمیوں کو جب ان کے اعمال کے بطور جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہیں جو چیز پینے کے لیے ملے گی وہ پیپ ہوگی، ایسی پیپ جو ان کے حلق سے اتر نہیں رہی ہوگی، اور وہ جب پیپ کو پیئیں گے تو گویا کہ ان پر ہر طرف سے موت آ رہی ہے لیکن انہیں موت آئے گی نہیں،
کیونکہ موت اس وقت میں تحفہ ہو جاتا ہے نا، جب آپ عذاب میں ہو نا، تو عذاب میں موت تحفہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آ کر گویا آپ کو اس عذاب سے بچا دیتی ہے۔ یہ جو عذاب ہے نا، جہنم کا عذاب، انہیں نظر تو ہر طرف موت آئے گی لیکن موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت آئے گی تو عذاب تو ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا عذاب ہوگا، لیکن اللہ نے انہیں جہنم کی آگ میں جلانا ہے، تو کافر جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں پائے گا۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کافروں کے نیک اعمال بے وزن ہوتے ہیں۔ اللہ یہ مثال دینے لگے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، بربہم، اپنے رب کے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، رمادی نشتدت بہ الریح، راگ کی طرح ہے، سخت ہو گئی ان کے ساتھ ہوا، فی یوم عاصف، شدید آندھی کے دن، لا یقدرون، نہیں قادر ہوتے وہ، مما کسبوا علی شیء، اس چیز میں سے کسی شے پر جو انہوں نے کمائی کی، ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہے نا ان کے اعمال قبول نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ آپ اعمال کی قبولیت کے لیے تین چیزیں شرط ہوتی ہے: ایمان، اخلاص، اتباع سنت۔ تو یہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کافر بھی نیک کام کرتے ہیں، جیسے یہ میو ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، غیر مسلم کو قائم کیوں میں، جن سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مسافر خانے بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، کنویں نکالتے ہیں، اور مختلف کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا ان کے کام جو ہیں قبول نہیں ہے۔ اس کی قبول نہ قبولیت کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے احکام کا انکار کیا، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں، سخت ہو گئی ان کے ساتھ ہوا، شدید آندھی کے دن ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر سمجھو کہ دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے لیکن راکھ کا وزن نہیں ہوتا، اور جب آندھی اور طوفان آتا ہے تو سب اڑ جاتا ہے۔ کافروں کے نئے کمال کا بھی یہ حال ہے، بظاہر بڑے نظر آتے ہیں، یہ ہسپتال، یہ سڑک، یہ پل، یہ نلکا، یہ کنواں، یہ مسافر خانے، یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن کفر کی آندھی، شرک کی آندھی ان کو اڑا کے لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا جو آخرت میں ان کے کام آئے۔ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا، بے شک خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ یذہبکم، اگر چاہے تو ساری مخلوق کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل۔ اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو ایک دم کے لیے روکیں اور سوچیں، دنیا میں اتنی مخلوق ہے، اتنی مخلوق ہے، ہم انسان ہیں، انسان کے علاوہ ایک سورج، چاند اور اس طرح کے کئی سیارے ہیں، اور ان کئی سیاروں میں کئی مخلوقیں آباد ہیں، اور اس پوری مخلوق کی ایک، اور جتنے بھی سیارے ہیں اور جتنی بھی دنیا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ جتنی بھی دنیا آباد ہیں، وہ ایک بہت زیادہ اللہ کے سامنے بہت حقیر ہے، اور ہم چیونٹی سے بھی کم ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، کیونکہ ہم صرف اپنے پہ قیاس کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دنیا جی رہے ہیں، ہر بندہ اپنی ایک دنیا جی رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ اس سیارے کو بھی چلائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کتنے سیارے ہیں ان کو بھی چلائے ہوئے ہیں، ان کے اندر جتنی مخلوق ہے اللہ ان کو بھی چلائے ہوئے ہیں، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی سیارے جس جگہ پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے نظام کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں اور آپ بہت چھوٹے ہیں، تو اس لیے اللہ کی شان کو وہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے پر اپنے، ہمارے دماغوں پر وہ پردے اٹھائے کہ ہم اللہ کی شان کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم اپنی دماغی وسعت کے لحاظ سے سوچتے ہیں، اور جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کے دماغ کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اٹھتے چلے جائیں گے، پھر آپ کے سامنے کائنات ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ کائنات کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، آیات پڑھتے ہیں نا، کائنات ظاہر ہونے سے مراد اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے، پھر آپ جتنا قرآن پڑھتے ہیں پھر آپ کے دماغوں کے پردے اٹھتے ہیں اور آپ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، برزوا للہ جميعا، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے سب، فقال ضعفاء، پس کہیں گے وہ لوگ کافر جو کمزور تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، انا كنا لكم تبعا، تو کمزور کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہاری اتباع کرتے تھے، فهل انتم مغنون عنا، کیا تم آج کے دن ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو، من عذاب اللہ من شيء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، قالوا، کہیں گے لو ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لہدیناکم، تو ہم تمہاری رہنمائی کرتے، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا، یعنی کہ وہ کہیں گے آج ہم بھی تمہارے ساتھ برابر ہی پھنسے ہوئے، تو اس لیے آج ہم صبر کریں یا صبر نہ کریں، آج تو معاملہ سب کے لیے برابر ہے۔ وقال الشیطان، اور کہتے ہیں شیاطین، لما قضی الامر، جس وقت معاملہ طے کیا جائے گا، جو شیاطین ہے نا جب معاملہ طے کر دیا جائے گا یعنی فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو کہے گا شیطان، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، وعد الحق، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کون کہے گا؟ شیطان، جس نے ساری امت کو گمراہ کیا ہوا ہے نا، وہ اس دن اللہ کی وحدانیت کا خود اقرار کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، پس میں نے خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ اپنے وعدے کی،
وما کان علی، اور نہیں ہے میرے لیے علیکم سلطان، تم پر کوئی دلیل کوئی جبر۔ شیطان ایسے بری ہوگا، کہے گا قیامت کے دن، کہے گا میں نے تو تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں چھڑا سکتا تھا تمہیں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے چھڑوا سکتے ہو، انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، ان الظالمین لهم عذاب الیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ تو ظالم تھے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، ملاقات ان کی ہوگی اس میں سلام۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثال، کلمۃ طیبہ، پاک کلمے کی، پاک کلمے سے مراد ہوتا ہے طالبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ پاک ہوتا ہے کشجرۃ طیبہ، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے پاکیزہ درخت، پاکیزہ درخت سے مراد یہاں کھجور کا درخت ہے، جو کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف پہنچی ہوتی ہیں، تو اکلها، لاتا ہے وہ درخت بھی اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، یعنی ایسا نہیں ہے ایک موسم میں کھجوریں ہوں گی ایک موسم میں نہیں، بلکہ ہر موسم میں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو کلمہ طیبہ ہے، یعنی کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ بھی ایسا ہے جس کی شاخیں آسمان کی طرف پہنچی، یعنی یہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یعنی اس پر عقیدہ آ جائے تو مضبوط آتا ہے، اور وہ درخت بھی پھل جیسے دیتے ہیں ہر وقت، تو کلمہ طیبہ کا بھی ثمر ہر وقت ملتا رہتا ہے، بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ بیان کرتا ہے مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن وہ مسل کلمۃ الخبیثۃ، مثال گندے کلمے کی، کا شجرۃ خبیثہ، جیسے گندا پودا ہے، مثال گندے کلمے کی یعنی شرکیہ کلمے کی، نافرمانی کے کلمے کی، اس سے مراد کفر کا کلمہ ہے، اس کی مثال گندا پودا، گندا پودا سے مراد ایسا درخت جس کا تنا ہو، جو زمین میں بچھا رہا ہو، اس کو پودا کہتے ہیں۔ یہاں لفظ بولا نجتثت من فوق الارض، جو بکھیر دیا گیا ہے زمین کے اوپر، ما لها من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ، یثبت اللہ الذین، ثابت رکھے گا اللہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے، بالقول ثابت، مضبوط بات کے ساتھ، یہاں مراد قبر کی زندگی، فرمایا جو ایمان لے آئے نا اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، کس کے بعد؟ مضبوط ایمان کے ساتھ، تو مضبوط ایمان سے مراد کلمہ طیبہ ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا، وہ فی الآخرت، اور آخرت میں بھی رکھے گا، یذل اللہ الظالمین، اور اللہ بہکاتا ہے ظالموں کو، یفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمتوں کو، کس کے ساتھ؟ کفر، ناشکری کی شکل میں، نعمتیں اللہ نے دی لیکن اللہ کے ساتھ ناشکری کی۔ اے نبی کیا آپ نے ان ناشکروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے دی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں کیا کر دی؟ ناشکری کی، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھروں میں، جہنم یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، او برا ٹھکانہ ہے، وجعلوا للہ اندادا، یہ ایسے مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ بہکائیں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، کل اے نبی آپ فرما دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین، میرے ان بندوں کو، آمنو جو ایمان لائے، جو انہیں نیک عمل کیے اور جو خرچ کرتے ہیں، بما رزقناہم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں خرچ کیا دیا ہے، ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرغن، مخفی طور پہ، وعلانیہ، اور کھلے طور پہ، من قبل ان یاتی، پہلے اس سے کہ آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ میرے ان بندوں کو بتائیں جو ایمان لاتے ہیں، ہم سب اہل ایمان ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی اور کھلے طور پر بھی، اور ایسا دن جس دن قیامت آ جائے گی، جس دن نہ خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ انہیں خبر دے دیجیے، کس چیز کی خبر دے دیجیے؟ کہ بے شک انہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ جو ایمان ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ انسان کو درست رکھتا ہے، تو ہدایت دینا اور گمراہ کرنے کا مطلب یہی ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں وہ گویا اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جو برے عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے گویا مردود ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے دوری ہے کہ ہم ہمارے میں اللہ کی ذات کا شکر نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اس لیے ابھی کبھی آپ سرچ کیا کریں آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا نا، اس کی آپ آسمانوں کی بھی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل بہت محدود ہے،
لیکن اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ ظاہر کر دے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نکالا، فاخرج به، پس نکلتا ہے اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھل، رزق لکم، جو رزق ہیں تمہارے، وسخر لکم الفلک، اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ چلے فی البحر، سمندر بھی، امرہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسخر لکم الانہار، اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، دائبین، لگاتار دونوں چلتے ہیں، دونوں لگاتار چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اللہ نے رات اور دن کو لگایا، وہ آتاکم، اور دی اللہ نے تمہیں، من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے اللہ سے مانگی، اللہ نے ہر وہ چیز دی، اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں، یقین کریں دنیا والا اگر دنیا مانگتے ہیں نا، اللہ دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما لہو، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، خلاق کوئی حصہ، یعنی جو مانگتے ہیں ہم اسے دنیا تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت کے لیے، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اور بڑی پیاری بات اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو شمار نہیں کر سکتے، ابھی آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں نا اللہ کی نعمتیں، آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتیں اس نے ہمیں سننے کی طاقت دی، ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم اس کو چھو رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اگر تھک رہے ہیں تو ہم اپنی کروٹ بدل لیتے ہیں، ہم اپنا اندازے وہ انداز جس انداز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس انداز کو بدل لیتے ہیں، کمرے میں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کمرہ بدل لیتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، حالت سکون میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، پانی کی طلب ہوگی تو پی لیں گے، بھوک کی طلب ہوگی تو کھا لیں گے، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، اس لیے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں تم اس سے گن نہیں سکتے، اور ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ بڑا ہی ناانصافی کرنے والا، کفار، اور بڑا ہی ناشکرا ہے، کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں اسے گن بھی نہیں سکتا اور ہے بھی بڑا ناشکرا، جب اللہ نے کہہ دیا بندہ جو ہے نا کفور ہے اور ناشکری کرنے والا ہے، تو پھر میں نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں میں تو بڑا شکر گزار ہوں، ہو بھی سکتے ہیں شکر گزار لیکن جس کے لیے اللہ چاہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل، بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، اس شہر سے مراد مکہ کے شہر ہے، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور بچا لیجئے مجھے، وبنی، اور میرے بیٹوں کو، ان اعبد، اس بات سے کہ ہم عبادت کرے، اصنام، بتوں کی، ربی، اے میرے پروردگار، انہن، بے شک انہوں نے، اضللن، گمراہ کیا ہے، کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کو، فمن تبعنی، سو بس جس نے میری پیروی کی، فانہ منی، وہ میرے سے ہو جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، بے شک آپ بخشنے والے مہربان۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، انہوں نے کہا اللہ پہلے تو شہر مکہ کو شہر امن بنا دیں، اللہ نے ابراہیم کی دعا سنی، قیامت تک کے لیے شہر مکہ شہر امن ہے، اسی طرح انہوں نے کہا میری جو اولاد ہوگی انہیں بت پرستی سے بچانا، اس لیے اللہ نے حضرت آدم ابراہیم کی اولاد میں جو ہے نبوت جاری کر دی، نبی آیا، تو لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ جو میری بات مانے گا وہ مجھ سے ہے، میرے طریقے پہ، اور جو اب میری بات نہیں مانے گا لہٰذا وہ نافرمان ہے، آپ کی مرضی، آپ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے۔ ربنا، ہے میرے پروردگار، انی، بے شک میں نے، اسکن، تو ٹھہرایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، باس کو، یعنی حضرت اسماعیل کو، بی بی ہاجرہ کو جو بیوی تھی، بوادن، ایسے میدان میں، غیر ذی زرعین، جہاں کھیتی نہیں ہے، ان بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے پاس، لیکن اب کھیتی نہیں ہے، لیکن اے میرے رب، لیقیم الصلاۃ، اس کے ٹھہرایا تاکہ وہ نمازیں قائم کرے، فجعل، سو آپ کر دیجیے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، مائل، مکہ کی طرف، اللہ کے گھر حرم کی طرف، اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، لوگ مشتاق ہیں، پاگل ہیں، اور مکہ کی محبت میں ایسے مجنونی ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا سنی ہے علیہ السلام، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو ہے نا مکہ کی طرف سے محبت رکھتے ہیں، ورزقہم، اور انہوں نے کہا رزق دے دیجیے ان کو، من الثمرات، پھلوں سے، تو یہ جو پھلوں سے رزق ملتا ہے، آپ دیکھیں وہاں کا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ہر طرح کا پھل پایا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ ربنا، ہے میرے پروردگار، انک، بے شک آپ، تعلم، جانتے ہیں، ما نخفی، جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی، اور نہیں ہے مخفی، علی اللہ، آپ پر، من شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں، الحمدللہ، سب طریقے سے اللہ کے لیے، الذی، جس نے وہب لی، مجھے عطا کیا، الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل اور اسحاق، ابراہیم کی عمر تھی 120 سال اور ان کی اہلیہ کی عمر تھی 99 سال، اللہ نے 99 سال کی عمر میں، یعنی حضرت سارہ کو، اور حضرت سارہ اور حضرت سارہ تھی ان کی بیوی، اور ساتھ میں تھی بی بی ہاجرہ، دونوں ان کی بیویاں تھیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ سے اسماعیل ہوئے، اور حضرت جو سارہ تھی ان سے اسحاق ہوئے، اور اسحاق سے آگے یعقوب علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، ان ربی، کہنے لگے بے شک میرا رب، لسمیع دعاؤں کو سننے والا ہے، رب جعلنی، اے میرے پروردگار بنا دیجئے مجھے، مقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے والا،
ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی نمازیں قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ اور ایک نبی بھی کون سے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی بہت فکر کیا کرتے تھے، اور بہت پہلے انہوں نے اپنی اولاد کی فکر شروع کی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے یہ اولادوں کی فکر طریقہ انبیاء ہے۔ اس لیے کبھی بھی اولاد کو نا بے باک نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے میں نے تو کہہ دیا، اب ان کی مرضی کرے یا نہ کرے، ہم ذمہ دار ہیں۔ نبیوں نے ہمیشہ اپنے اولادوں کی فکریں کی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا ہمارے بعد یہ اولادیں ہی ہمارے لیے آسرا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور کیا دعا کی؟ کہنے لگے اے میرے پروردگار، ربی جعلنی، اے میرے پروردگار مجھے بھی بنا دیجیے اور میری اولاد کو بھی مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ ربنا، اے میرے پروردگار، وتقبل دعائی، میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دیجیے، ولی والدی، میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین، مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگی حساب اس دن۔ ولا تحسبن، اور ہرگز نہ خیال کرنا اللہ کے بارے میں غافلن، کہ وہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرمائی کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے عما اس کاروائی سے عمل ظالمون، جو ظالم کرتے ہیں۔ انما، پختہ بات ہے، وآخرہم، اللہ نے تو مہلت دی ہوئی ہے، یوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن اوپر اٹھی رہ جائیں گی آنکھیں۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، مخطئین، دوڑنے والے ہوں گے، سب مقنعین رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم، نہیں لوٹیں گے ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہ، نگاہ اوپر کی اوپر لگی رہ جائے گی، یعنی نگاہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی آنکھیں فوراً بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ دیتی ہیں۔ وافدتہم ہوا، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے۔ وانذر الناس، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین، پس کہیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، ہمیں مہلت دیجیے، الی اجل قریب، قریب کی میعاد تک، نجب دعوتک، تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت کو، نتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں پیغمبروں کی، اولم تکونوا اقسمتم، کیا نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں لیے کوئی زوال نہیں ہے، یعنی اب تم کہہ رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرائیں گے کہ تمہیں لگتا تھا تمہارے لیے زوال نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور جو کافر، ان کا خیال یہ کہ جب مر جائیں گے تو زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نہیں یہ قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے؟ وسکن، تم ٹھہرے رہے ہو تم، فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں، ظلموا انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کیسے سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور بیان کیا ہم نے تمہارے لیے کیسے مثالیں، فقد مکروا مکرہم، اور تحقیق انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر، وان کان مکرہم، اور نہیں ہے ان کی تدبیر، لتزول منہ الجبال، کہ ٹل جائے اس کے ذریعے پہاڑ، یعنی وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، مرنے کے بعد جو ہے کوئی مہلت نہیں ہوگی، دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی، دوزخ میں جانے کے بعد دوبارہ میں کوئی دنیا میں آنا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا، فلا تحسبن اللہ، آپ ہرگز خیال نہ کریں اللہ کے بارے میں، مخلف وعدی، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے وعدے کیے، اللہ اس کو پورا کرے گا، رسولہم، اپنے رسولوں کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم، جس دن، تبدل الارض، بدل دی جائے گی زمین، غیر ارض، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین سے۔ یہ جو حشر کی زمین ہے نا، جسے کہتے ہیں میدان عرفات، میدان عرفہ ہے ہماری حشر کی زمین۔ جب قیامت آئے گی نا، اللہ فرماتے ہیں زمین کی جگہ دوسری زمین بدل دی جائے گی، بس سماوات، اور آسمان بھی، بارزو، اور ظاہر ہوں گے، اللہ، اللہ کے سامنے، سب کچھ، الواحد القہار، وہ اللہ جو جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں جیروں میں، سرابیلہم، اور کرتے ان کے ہوں گے، ان کے چہروں پر انار ہوگا، کوئی جنت کا بہت غریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی امیر غریبی رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے تاکہ دنیا میں تو لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ وہاں ایسوں کو کم درجے تو نہیں دے گی، ان کے لیے اعلیٰ ہی درجے ہوں گے۔ لیکن فرمایا جو جہنم ہوگی، وہاں زنجیریں ہوں گی، گندک کے ہوں گے ان کے لباس، اور چھا گئی ہوں گے ان کے چہروں پہ نار و آگ، یجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو، کل نفس، ہر نفس، ما کا سب، جس نے کمایا اس کو بدلہ دے گا، ملے گا، ان اللہ، بے شک اللہ سے
شدید حساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ ہذا بلاغ، یہ پیغام پہنچانا تھا، للناس سے لوگوں کو، ولی ضرور بھی، تاکہ آپ لوگوں کو اس پیغام کی ضرورت، تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد، کہ بے شک باجی آواز جو ہے نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے میری؟ میسج میں بتا دیں۔ جی آ رہی ہے، ابھی آئی ہے۔ اچھا، میں نے سورۃ الابراہیم مکمل کروائی ہے، سورۃ الابراہیم تک آواز آ رہی تھی نا، بریک تو نہیں ہوئی؟ اب میں نے سورۃ الحجر شروع کروانی ہے۔ پہلے نہیں آ رہی تھی آواز ساری بات؟ آ رہی تھی، السلام کٹ پیچھے کٹ علیکم سے کے آ رہی سبق تھی سنو۔ باجی، کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی بھی ابھی سے آنا شروع ہوئے 10 منٹ سے، جیسے سگنل پرابلمز ہو رہے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے آپ میسج کے ذریعے بتا دیتے نا کہ آواز کٹ رہی ہے، تاکہ میں اس کو ریجوائن کرتی۔ آخری کی 2 آیات میں آواز ٹھیک نہیں آئی، چلیں ٹھیک ہے، میں آخری کی 2 آیات آپ کو دوبارہ کروا دیتی ہوں، کیونکہ وہ اہم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تحسبن اللہ، اے نبی آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کی مراد ہوتی ہے کہ آپ خیال نہ کریں کہ اللہ وعدے کے خلاف کرتا ہے، اس کے رسول بے شک اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ وہ ایسا دن جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ، اور آسمان بھی، وبرزو اور ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے ہر چیز جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اور جو مجرم ہوں گے، آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، پھر اسفات زنجیروں میں، سرابیلہم کرتے ان کے ہوں گے، من قاطران گندک کے، وتخشا چھا گئے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں پہ، النار آگ، ان کے چہروں پہ کیا چھائی ہوئی ہوگی؟ آگ، زنجیروں کے ان کے کرتے ہوں گے، گندک کے کرتے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر، النار آگ، لیجزی اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے گا، کل نفس ہر نفس کو، ماں کا سبق اس کا جو اس نے کمائی کی ہوگی، کیونکہ بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اختتام فرماتے ہوئے کہا کہ یہی پیغام ہے للناس سے لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو سورۃ الابراہیم میں جو پیغامات آئے ہیں، پیچھے قرآن کے جتنے بھی پارے ہیں آگے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے ہی پیغام لوگوں کے لیے، تاکہ لینذروا بھی، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ولیعلموا تاکہ وہ جان لے، انما هو الہ واحد کہ بے شک معبود ایک ہی معبود ہے، ولیذکر اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں اولو الالباب۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے، قرآن کہتا ہے وہی عقل مند ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنے مرضی عقل مند کہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، قرآن کے ہاں عقل مند، قرآن کی زبان میں اور اللہ کے ہاں عقل مند وہی ہے جو قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ویسے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یار وہ ہے، لہٰذا جس نے دنیا کو جتنا سمجھ لیا اور دنیا کی محبت اتنی اس کے دلوں سے نکل گئی اور آخرت کی فکر جس کے اندر جتنی آ گئی، شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ اتنا ہی عقل مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عقل مندی نصیب، فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کی فکر کے ساتھ گزارنے والا بنائے۔ آگے سورۃ الحجر ہے، سورۃ الحجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 آیات، یعنی تقریباً 100 آیات ہوں گی، 99 ہے ایک کم 100۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات کتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مبین اور قرآن کے جو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ ربما بسا اوقات یود الذین کفروا، پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن تمنا کریں گے کافر، کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے مسلمان ہونا، اس کی تمنا کریں گے کافر۔ تو اللہ نے ہمیں بلا کسی مشقت کے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کر دیا، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ
فخر کی بات ہے اور شکر کی بات ہے۔ اس لیے جو چیز ہمیں بغیر مشقت کی ملی اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کی تمنا کافر کریں گے۔ ذرہم سو چھوڑ دیجئے ان کو، یاکلوا وہ دنیا میں کھاتے رہے، ویتمتعوا فائدہ حاصل کرتے رہے، یلہہم الامل اور غفلت میں پڑے رہے امیدوں کے بارے میں، سوف یعلمون ان قریب وہ جان جائیں گے۔ ما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریہ کسی بستی کو، الا ولہا مگر اس بستی کے لیے کتاب معلوم ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے۔ ما تسبیق من امت نہیں آگے بڑھتی کوئی بھی امت اجلہ اپنے میعاد سے، وما یستاخرون نہیں پیچھے ہٹتی۔ یعنی جب کسی امت پر عذاب کا وقت آ جاتا ہے، ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، تو نہ ایک لمحہ آگے کی انہیں ایک لمحہ بڑھ کے ملتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے۔ وقالو کہا ان لوگوں نے، یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ الذکر جس پہ نصیحت کو نازل کیا گیا، ذکر قرآن کا نام ہے نا، یہ جو ذکر لفظ ہے نا یہ قرآن کو کہا، تو جس پر ذکر اتارا گیا اس کہنے لگے وہ اے انسان جس پر ذکر اترا یا جس پہ نصیحت اتری، کیا کہا؟ انک لمجنون بے شک آپ دیوانے ہو معاذ اللہ، کیونکہ لو ما تینا کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس بالملائکہ فرشتوں کو اگر تم سچے ہو، ما ننزل الملائکہ ہم نہیں اتارتے فرشتے الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، وما نحن نہیں ہوں گے وہ اذن اس وقت منظرین مہلت دیے ہوئے، بے شک ان نحن نزلنا ذکر بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، وان له لحافظون اس کی حفاظت بھی ہم خود کرنے والے ہیں۔ ولقد ارسلنا بھیجے ہم نے پیغمبر من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں، وما یاتیہم نہیں آتا تھا ان کے پاس میں رسول کوئی بھی رسول الا کانوا به یستہزئون مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح نسلکہ ہم چلاتے ہیں ان کو فی قلوب المجرمین مجرموں کی دلوں میں، لا یؤمنون ابھی نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پر بھی، ولو فتحنا السماء آسمان کے دروازے بھی، فظلوا فی القاع کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو نظر بند کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آواز اللہ تعالیٰ بہت یہ آ رہی فرما ہے۔ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ ہے، سورت یہ سورت مکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین مکہ کو کہا، کیا ہوا میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ سب کے پاس بریک ہو رہی ہے؟ موسم کی خرابی ہے غالباً، یہاں اس خرابی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ چلیں آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کریں جب آواز بریک ہو، کیونکہ ہم کوشش تو کریے اور آنے تو چاہیے سگنل، پہلے بھی ادھر ہی کلاس لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کو یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کا خیال ہے کہ آسمان پہ اگر دروازے بھی بن جائیں اور یہ اس میں بھی چڑھیں، اور یعنی اتنی نشانیاں دیکھ لیں آپ کی، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم پہ جادو کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن تو کیا، یہ کوئی بھی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں، یہ اس نشانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جعلنا بنائے ہم نے فی السماء بروجن آسمان میں برج، وزیناها اور زمین ہم نے مزین کر دیا آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ یہ جو آپ کو چاند اور تارے نظر آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے برج بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مزین کیا جو ہمیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہ صرف آسمانی دنیا میں ہے، 7 آسمان ہے لیکن صرف آسمانی دنیا پر ستارے ہیں۔ وحفظناها اور ہم نے حفاظت کی ان کی من کل شیطان ہر شیطان سے رجیم جو مردود ہو، الا مگر من استرق سمع جس نے چرا لیا سنا ہوا کلمہ، فتبعہ تو اس کو پیچھے سے مارا جاتا ہے شہاب مبین ایک ستارہ روشن۔ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، یہ ستارہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ یہ جو کاہن دنیا میں ہوتے ہیں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں، یہ جنوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، شیاطین کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اور پھر انہیں آسمان دنیا پہ بھیجتے ہیں جا کے سن کے آؤ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں تو یہ ان کی باتیں سنا کرتے تھے، تو پھر پہلے تو یہ سن کے آتے تھے، پھر اپنے کاہنوں کو چار لگا کے بتاتے تھے، اور پھر وہ عوام کو اور چار لگا کے بتاتے تھے، تو بات بہت بگڑ جاتی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ حکم آ گیا اب کوئی کاہن آسمان دنیا پہ اگر جائے گا یا کوئی بات کو سننے کی کوشش کرے گا تو اسے شہاب ثاقب مارا جائے گا، ایک چمکتا ہوا ستارہ گولا مارا جائے گا،
جس سے وہ وہیں مرے گا. تو اس لیے جب یہ آسمان دنیا پہ جاتے ہیں تو یہ جو ستارہ ٹوٹتا، آپ کو کبھی چاند آسمان پہ ستارہ ٹوٹتا نظر آتا ہوگا؟ یقیناً آپ سب میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا، وہ انہیں تارا مارا جاتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں. والارض مددناها، زمین کو پھیلا دیا ہم نے، والکین فیہا، ڈال دیا ہم نے زمین میں رواسیا، مضبوط پہاڑ، ومتنا فیہا، اور ہم نے اگائے زمین میں، من کل شیء، ہر شے کو، موزون، ایک اندازے سے، وجعلنا لکم، اور بنائی ہم نے تمہارے لیے، فیہا، زمین میں، معائش، روزیاں، ومن، اور ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی، لستم لہو برازقین، جن کو تم روزی نہیں دے سکتے، انہیں بھی اللہ روزی دے رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا، مگر ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں اتارتے ہم اس کو، إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے پر. یعنی دنیا کی ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے. عذاب کا بھی ایک اندازہ ہے کہ کب آئے گا، قیامت کا بھی ایک اندازہ ہے، یعنی ایک وقت ہوتا ہے مقرر. اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا، مگر ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے ہیں، اور نہیں اتارتے ہم کوئی بھی چیز مگر اس کا ایک اندازے مقرر ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقح، جو بادلوں کو پور کرتی ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے اتارا آسمان کی طرف سے، ماءً، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا. آسمان سے پانی اترتا ہے، پیتے تم ہو. یہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے، اتارتے ہیں اللہ انسانوں کے لیے آسمان سے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، بادل کی ہیں پانی کو، فَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہم تمہیں اسے پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس جمع کرنے والے پانی کو. وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، اور ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، ہم ہی جو ہیں جو مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں وارث. وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، مستقدمین منکم، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ان کو جو بعد میں آئیں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک جو آپ کا رب ہے، وَيَحْشُرُهُمْ، ان کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو اللہ نے یہاں ہمیں کی جو پیدائش ہے اس کے متعلق بیان کیا کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا من سلسال، وہ بجنے والی مٹی سے کیا، من حمأ، جو گارے سے لی گئی تھی، مسنون، اور جو متغیر تھا. یعنی یہ جو انسان بنایا، یعنی مٹی، مٹی جو تھی نا وہ تھوڑی سی زمین کی سطح سے آنے کے بعد وہ مٹی جو تھی بنت کاملہ کے ساتھ اس کو گوندا، اللہ اکبر، بنایا. گارا بنانے کے بعد وہ مٹی خشک ہو گئی، صورت کے ساتھ اس کو گوندا، اللہ اکبر، بعد وہ مٹی خشک ہو گئی. سورۃ الرحمن میں اقرا ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے درفشا میرے پاس؟ میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے؟ ہوں. اچھا، میں دیکھتی ہوں اگر زیادہ آواز بریک ہوگی تو ہم سبق کو یہاں اینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ سبق اہم ہے ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک تو سارے اہم ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ ایسا ہی رہ جائے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں تو پھر ریکارڈنگ میں بھی بہت زیادہ یہ ڈسٹرب کرے گی. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کو پہلے آپ کے سامنے عرض کر لوں، اگر ابھی ٹھیک ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है. آ رہی ہے باجی تو اس کو بریک غنیمت पूरी فرمایا کہ आवाज آگ کے اوپر آ پکی ہوئی ٹیکری کی طرح نہ اس کی تھی. تو انسان کو جو خوش ہو کر بجنے والی انسان کو کر رہی تھی
کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان کیا کہ انسان کو ابھی ٹھیک آ رہی ہے بس. باجی جان آواز ابھی بھی بریک ہو رہی ہے. باجی کٹ کٹ کے آ رہی ہے.